बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेम तासु होस्ट आमना खान प हेल्थ सेगमेंट ज़वन के तासु खुश आमदीद वाइमा। उम्मीद लरम कि तासु बज़म का मखनी प्रोग्राम हम कतली हुई और उस बपता इंतज़ार बांधिए पदी प्रोग्राम की मुसरा डॉक्टर अफशा खान दा अगे तज पखपल प्रोग्राम की हरकले वेमा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। तो कैसे जा रहा है आपका ट्रीटमेंट, कैसे जा रहे हैं? क्या क्या यानी कि लोग आपको कॉल्स तो कर रहे होंगे, काफ़ी कॉल्स मुझे भी आती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांग रहे होते हैं। मैं अक्सर यही कहती हूँ कि आप लोग विजिट करें। आपके प्रोग्राम की वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, अवेयरनेस मिल रही है, स्पेशली ख़वातीन में जो प्रॉब्लम थी कि ख़वातीन को पता ही नहीं होता था कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं ये वो, तो वो फिर डिस्कस करके विज़िट भी कर रही हैं कुछ ये वो। और असल मकसद तो मेरा यही होता है कि मेरे पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन हो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जी जी, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे खैबर टीवी ने हमारे लिए स्टार्ट किया। इसमें ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि इलाज कहाँ से, कैसे और किस से किया जाए, तो वो आपने हमारे लिए आसानी कर दी, लोगों के लिए आसानी कर दी है। आप इतने अच्छे यानी कि मशवरे दे रही हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, काफ़ी इसका यानी कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, घर बैठे ही फ़ायदा हो रहा है। और वो अब बहुत आसानी से आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं, और जो लोग बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं वो भी आपसे रुजू कर सकते हैं। जी, रब्ता कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर है 0333513948 मैम, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों को मेल बेबी की ख्वाहिश हो, तो क्या वो मुमकिन है यानी कि? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास वो जो मैं अरसा 20-21-22 साल से ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ, इनफर्टाइल्स कपल आते हैं जो कि बेऔलाद जोड़े हैं, ठीक है। और वो कपल्स आते हैं जिनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने पहले 3 बेटियाँ 4 बेटियाँ दी हुई हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो मेरा ये कोशिश होती है कि जब वो मेरे पास आते हैं, एक तो एक उम्मीद, एक होप से आते हैं। सेकेंडली ये कि 85% मेरे वो पेशेंट होते हैं जो रेफर्ड टू होते हैं, जैसे किसी के घर बेटा हुआ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, इस तरह, तो वो फिर रेफर्ड होके आ रहे होते हैं। तो उनको फिर ये गाइड करना कि भी आपको मेल बेबी कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें ये है कि फिर हम कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं उनके, और फिर टेस्ट करवाने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मेडिसिन वगैरह देते हैं। दोनों मियाँ बीवी के दोनों के टेस्ट होते हैं? हाँ जी, दोनों के टेस्ट होते हैं और दोनों को ही हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैम, इसमें ये मैं क्वेश्चन एक करना चाह रही हूँ कि जैसे कि बेबी बॉय की ख्वाहिश होती है, इसमें ज़्यादातर जो है ना, औरत को ज़्यादा ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है या मर्द को लेनी पड़ती है? नहीं, इसमें ये है कि एक तो बिफोर प्रेगनेंसी ये करना पड़ता है जी जी, लेकिन ये है कि मेल्स में ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है ज़्यादातर मेल्स, यानी हमल से पहले आपके पास आना हाँ चाहिए? जी, हमल से पहले आना पड़ता है मेरे पास। और हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के टेस्ट हो जाएं। जब दोनों के टेस्ट हो जाते हैं तो फिर उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि हम मेल्स के लिए मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हम ना यू नो कि मेडिकली साइंस से की रूह से आप देखें तो मेल के अंदर एक्स एंड वाई होते हैं और फीमेल में ओनली एक्स होते हैं। अच्छा, तो हमने फिर वाई सेल्स को एक्टिवेट करना होता है, जो कि हम जाकर उनको ऐसी मेडिकेशंस वगैरह देते हैं जो कि वाई को ही हिट करती है और अल्लाह ताला हमें बेटे की तरफ मूव करता है। तो मैम, आपको कैसे पता चलता है कि इस कपल को कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, यानी जो लोग आपके पास आते हैं कपल? अच्छा, मेरे पास मेजॉरिटी ये होता है कि जो वो कपल आते हैं, एक तो कज़न्स मैरिज होते हैं, सेकेंडली वो लोग आते हैं जिनकी 3 बेटियां 4 बेटियां हैं, या वो उनकी विश होती है कि हमारी एक बेटी है और हम फैमिली जो अपनी प्लान करना चाह रहे हैं वो 2 ही बच्चे रखना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा दूसरा बेबी मेल हो। तो वो कपल जब मेरे पास आते हैं और बिफोर प्रेगनेंसी जब आते हैं तो हम उनके कुछ हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की। वो टेस्ट करवाने के बाद हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इनको कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि भी इनको कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, टेस्ट में हमें पता चल जाता है, तो उनके मुताबिक हम फिर उन्हें मेडिकेशंस देते हैं दोनों मियाँ बीवी को। और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, देखिए मैं किसी का लक, किसी की नसीब, किसी का जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है वो नहीं मैं बदल सकती, लेकिन यह है कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ।
اب جب وہ ان کے ٹیسٹ میلز کے اسپیشلی میرے سامنے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو جو میڈیسن دینا چاہ رہی ہوتی ہوں، میری خواہش میں دیکھنا یہ چاہ رہی ہوتی ہوں کہ بھی آیا میری میڈیسن آپ کی باڈی میں جا کے، یعنی جو پیشنٹ ہے میرا میرے سامنے بیٹھا ہوا، اس کو میں جو میڈیسن دینا چاہ رہی ہوں وہ اس کی باڈی پہ جا کے کام بھی کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اگر وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے میڈیسنز ان کی باڈی کے مطابق تو پھر ہم انہیں پراپر کورس دیتے ہیں. صحیح. یعنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں کورس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. صحیح. تو اگر مرد میں کوئی پرابلم ہو تو وہ قابل علاج ہے کہ نہیں؟ یعنی بالکل 95% ایسے پرابلمز ہیں جو میل میں پری ایجیکولیشنز وغیرہ ہیں، کوئی ڈراپنگ وغیرہ کا ایشو ہے یا کچھ اس طرح، وہ ٹریٹیبل ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کہہ لیں کہ اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے یا اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. میں ایک بات اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں، ایک تو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا. جو ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ ہمارے لیے میل یا فیمیل نہیں ہوتا، ہمارے لیے جسٹ ایک انسان ہوتا ہے جس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہمیں ضروری ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی پرابلم میں ہے تو پھر تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے. اب ہیلپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ کوئی بیماری ہے آپ کو، تو جب آپ اپنے ڈاکٹر سے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا سلوشن دیا جاتا ہے، اس کا حل بتایا جاتا ہے، اس کی میڈیکیشن دی جاتی ہے، اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. اور وہ میڈیسنز کے آفٹر افیکٹس جو ہوتے ہیں، گڈ افیکٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس کے، تو وہ جب ہم نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی سکسیس ملتی ہے. لیکن یہ ساری بات شروع وہاں سے ہوتی ہے جب آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں کوئی چیز. اب میلز میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماری لا علاج ہے، یا ہماری ایگو ہرٹ ہوگی، یا ایگو کا ایشو ہوتا ہے. جبکہ آج کل جتنا پڑھا لکھا ہمارا معاشرہ ہے یا جتنی اویئرنیس ہمارے بچوں میں یا میرے بہن بھائیوں میں ہے، آج کل یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی وہ یہ چیزیں ہیں کہ مرد شرماتا ہے اور ڈرتا ہے کہ شاید میں بیمار ہوں تو میری ایگو ہرٹ ہوگی، یا مجھے لوگ باتیں کریں گے یا طنز کریں گے. اور واقعی معاشرہ ہمارا کرتا بھی ہے. یہی ہوتا ہے، کافی کم مرد ہیں جو اپنا علاج کراتے ہیں. کافی کم، بالکل ان کی ریشو بہت کم ہے. اب تو کافی تھوڑا بہتر ہو گیا آج سے. یعنی اگر آپ 21 سال پیچھے چلے جائیں کہ میں جیسے جب شروع میں پریکٹس شروع کی تھی تو اس میں یہ ہے کہ میلز اپنی بیوی کے ساتھ آتے تھے لیکن میرے روم تک کوئی نہیں آتا تھا. مسز کو اندر بھیج دیتے تھے. اگر کوئی پرابلم میلز میں کسی میں ہوتی بھی تھی اور اگر کوئی پرابلم کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کوئی میل کروا بھی لیتے تھے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے تھے، وہ ٹیسٹ دے کر بھیج دیتے تھے ان کو. تو یہ چیز ہے کہ ابھی کوئی مطلب 8 سال سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا پوزیشن چینج ہو گئی ہے. اب میلز بھی اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. اور یہی سمجھنا چاہیے. دیکھیں جس طرح بخار کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں، جس طرح ہم ہیپاٹائٹس کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی کڈنی انفیکشنز کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح اٹس یور پرابلم کہ بھی آپ کا باڈی پارٹس ہیں اور آپ کو ان کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور بانجھپن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قابل علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا 99% علاج ممکن ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ڈاکٹر ڈائگنوز کیا کرتا ہے، تشخیص کیا ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ کے مطابق آپ کے علاج ان کے مطابق چلتا ہے. اچھا، یہ تو میم بات کر رہے تھے ہم مرد میں کہ مرد میں اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ قابل علاج ہوتا ہے. ایسے ہی عورت یعنی کہ جیسے بانجھ پن ہوتا ہے اس میں وہ بھی قابل علاج ہے، یعنی کہ اس کا عورتوں میں بھی مختلف ٹائپ آف یہ سمٹمز ہوتی ہیں کہ بھی آپ کی پرابلمز کیا ہیں. کچھ عورتوں کو ٹیوب بلاکیج کا ایشو ہوتا ہے، اگر اوولیشنز نہیں ہوتی، یا ان کی اووریز ورک نہیں کر رہی ہوتی، یا ایگ پریمیچور بن رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو سٹریس میں بہت زیادہ فیل کرتی ہیں کچھ عورتیں، اور ہیز کا پرابلم ہوتا ہے، یا مینوپاس کی طرف ایج کے ساتھ وہ جا رہی ہوتی ہیں.
تو وہ پھر ان کے بی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ان کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہ بھی آپ کو یہ مطلب ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی یا نہیں. میم آپ سے گپ شپ لگتی رہے گی. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے گپ انشاءاللہ. ناظرین سر ورکوٹے کونتے دمادہ دمینا پس بیتا سرے. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ سیگمنٹ جوائن کی یوزل بیتا است خوش آمدید تو میں امید لرم چې تاسو بزم پروگرام ګورئ او تاسو ته میم نورم چې د نوې نوې انفارمیشن درکوي. بانچ پنچ کم دی چې چا ماشومان نه کیږي اغیم دي سره رابطه کولی شي. د دې فون نمبر دی 03335139482 په دې باندې تاسو دې ته کال کولی شئ یا اپوائنټمنټ اخیستی شئ چې کم ناظرین چې د چا چې بچی وي یا لوریانې وي او زوی نه کیږي اغیم دي سره رابطه کولی شي. انشاءاللہ لاعلاج نه دی, هر یو مرض علاج ته تاسو دې سره رابطه وکړئ, اپوائنټمنټ واخلئ. په فون باندې دا علاج نشي کېدی, په فون باندې تاسو ته انفارمیشن ملاویدی شي او تاسو دې سره رابطه وکړئ ضرور او دې له لاړ شي انشاءاللہ تاسو هر مسئلہ حل کېدی شي. جی میم آپ سے سوری وقفے سے پہلے بریک سے پہلے اپنے ویورز کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی ہیں, تو یہ زیادہ اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ جو پختون بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. میری پشتو جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میں نہیں بولتی, لیکن یہ ہے کہ سمجھ میں ساری جاتی ہے. جی جی صحیح. اچھا جی, تو میم یہ میں بات کر رہی تھی کہ یعنی کہ عورتوں کا علاج بھی یعنی ممکن ہے اس میں. ہاں جی, عورتوں میں وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ٹائپس ہوتی ہیں مختلف, کے علامات کیا آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگ بہت زیادہ خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں وہ بڑی مایوس ہوئی ہوتی ہیں بہت زیادہ پرابلم سے اور بہت زیادہ عرصے کے بعد, کیونکہ مجھے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 90% عورتیں بہت دیر سے یعنی شادی کے 7 سال بعد شرماتی بھی ہیں اور وہ گھریلو ٹوٹکے جو چیزیں کرتی رہتی ہیں, اور ایک دم درود والا ایلیمنٹ بڑا یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا بہت زیادہ ہے, دم کے لیے جائیں کسی نے بندش کرا دی یہ چیز. تو وہ جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کی شادی کو 7 سال 8 سال 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں. ایون کہ وہ کسی کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ابارشن ہو چکا ہوتا ہے یا 2 مس کیریجز ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دونوں میاں بیوی ٹھیک ہیں, لیکن ابارشن ہو گیا, اللہ نے نہیں دینا تھا یا کچھ جو بھی نصیب میں نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ عورتیں پھر ویٹ کرتی رہتی ہے. تو کائنڈلی دیکھیں, اگر آپ کا کسی بھی پیشنٹ کا ابارشن ہوا ہے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہوا ہے, کسی بھی ریزن سے آپ کا مس کیریج ہوا ہے, تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور ریزن معلوم کریں کہ ہاؤ ریزن کہ بھی اس ٹائم پہ ابارشن جب ہوا ہے آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے, کہیں آپ کا روبیلا پازیٹیو تو نہیں ہے, پرولیکٹین تو نہیں ہائی ہو گیا, بیبی کا جو ہے آپ کا حمل جو ہے جا کر ٹیوب میں تو نہیں ٹھہر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ خواتین نوٹ نہیں کرتی, بس یہی چیز مشہور ہو جاتی ہے جی ہمیں حمل ہوا تھا, 3 مہینے کا 2 مہینے کا 1 مہینے کا مس کیریج ہو گیا, اور مس کیریج ہونے کے بعد پھر ہمیں 8 سال ہو گیا حمل نہیں ہوا. اچھا, اس 8 سال کے دوران میں آپ کیا کرتے رہے؟ ہم یہ کرتے رہے کہ دربار پہ گئے, فلاں پہ گئے, یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پیشنٹس کو آپ کے پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کی آیات برحق ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن بات یہ میڈیکلی چیک اپ کروانا ہر پیشنٹ, ہر عورت کے لیے, ہر مرد کے لیے, اور کسی بھی مسئلے کے لیے, جیسے کسی مرد کو, کسی عورت کو, کسی بچے کو, کسی بزرگ کو شوگر ہی ہے جیسے, تو آپ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو چیک تو کروانا چاہیے. اچھا میم, کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ سے جب ٹریٹمنٹ لینے کے لیے آتے ہیں, آپ کورس سٹارٹ کرواتی ہیں, اگر اسی دوران جیسے 1 مہینہ 2 مہینے گزر جائے اور ان کا یعنی کہ مس کیریج ہو جائے, کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ جی بالکل, اکثر ہو جاتا ہے کہ اب جیسے کوئی کپل آتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم ہے, ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جب وہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد کنسیو اللہ کے حکم سے کر لیتی ہیں, ہمارے ٹریٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ انہیں کرم کر دیتا ہے,
تو پھر جب وہ کیونکہ میں آفٹر کنسیو کے پیشنٹ کو نہیں دیکھتی، کیونکہ میں ڈلیوریز نہیں کرتی، تو وہ پھر میں ریفر کر دیتی ہوں کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ آپ کے کیس کر لے، ٹھیک ہے، ڈلیوری کروا لے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین اب مجھے بھی چھوڑ چکی ہوتی ہیں، کیونکہ میرا تو اسٹک ہو جاتا ہے، کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو آگے جا کے وہ کسی اور ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھاتی، تو یہ تھوڑا سا انہیں کمپلیکیشنز دیکھنے میں آتی ہیں کہ ان کے مس کیریج وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو میم آپ کیا کہتی ہیں جب آپ کے پاس جب کپلز آتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے جب کنسیو کرتے ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کب تک ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے؟ 9th منتھ تک آنا چاہیے؟ نہیں، 9th منتھ تک تو میں نہیں بلاتی، میں تو انہیں جب ہمیں پریگننسی کی پازیٹیو رپورٹ ملتی ہے اسی وقت خوشخبری جب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سکسیس دیتا ہے ہمیں، تو وہ اس کے بعد ہی میں اپنے پیشنٹس کو یہ گائیڈ کر دیتی ہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ اب جو ہے آپ اپنی کسی گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ میرے پاس، کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہے میرے کے اوپر، تو میرے پر ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے وہ دوسری گائنی کی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ لیکن میں اس صورت میں کوئی پیشنٹ کو میڈیسن کوشش کرتی ہوں کہ میڈیسن نہ دوں۔ ہاں، کوئی ہارمونز کا ایشو ہو یا کوئی روبیلا پازیٹیو ہو یا بیبی کی کوئی گروتھ میں کوئی ایشو آ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے یہ دیکھ لیتی ہوں، ورنہ ادروائز میں کسی بھی اچھی گائنی کی طرف ریفر کرتی ہوں۔ ایک اور آپ سے انفارمیشن لینی تھی کہ جب کپلز آپ کے پاس آتے ہیں اور کنسیو کرتے ہیں تو آپ کو جو کورس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ یعنی کہ کتنے مہینے تک یعنی کہ وہ دیتی ہیں؟ میرا 6 ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک کا کورس ہوتا ہے، جو کہ میں مختلف ٹائم میں مختلف پیشنٹس کو دیتی ہوں، کیونکہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسرے پیشنٹ سے، تو کچھ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ یہ وہ، لیکن میرا بہت زیادہ بھی اگر کورس چلے تو 3 مہینے چلتا ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ 6 ہفتے کا ہوتا ہے۔ 6 ہفتے کا، اس کے بعد آپ یعنی کہ گائنی کے ڈاکٹر کے پاس آپ ریفر کر دیتی ہوں۔ اور اسی دوران اگر خدا نخواستہ ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے تو پھر مس کیریج ہونے کے چانسز 1% ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی دوبارہ سے آپ گیپ دیتی ہیں یا کیا کہتی ہیں؟ ہاں، کچھ پیشنٹس کے ٹیسٹ کروانے کے بعد گیپ دیا جاتا ہے، 90% کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم گیپ تو مس کیریج کی کوئی خاص وجہ ہے اس دوران؟ مس کیریج کی جب میں ٹریٹمنٹ کرتی ہوں اور میرے ٹریٹمنٹ کے بعد جو پریگننسیز ہوتی ہیں وہ تو مس کیریج 90% نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سیف اینڈ ہیلدی بیبی کنسیو ہوتا ہے اور آگے پریگننسی بھی ہیلدی چلتی ہے، کوئی ایسی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ -1% نیگیٹو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مس کیریج کی طرف اگر پیشنٹ چلا جائے تو وہ پھر ہم انہیں ویٹ کروا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی بھی پینفل کنڈیشن سے وہ گزر آتا ہے یا کچھ بھی پرابلم کے ساتھ وہ میرے پاس رابطے میں تو رہتے ہیں تو وہ پھر میرے سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں انہیں بلوا لیتی ہوں، کوئی ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم کچھ میڈیسن یہ وہ مطلب ہم سیو کر لیتے ہیں، کوئی ایسی ایشو نہیں ہوتا۔ جو میم یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، بانجھ پن ہے بیسیکلی ہے کیا چیز، یہ ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بانجھ پن بیسیکلی یہ ہے بے اولادی، ٹھیک ہے، کسی مرد کا جراثیم کا نہ ہونا یا کسی عورت کا انڈا نہ بننے کو بانجھ پن بھی کہتے ہیں اور بے اولادی کا شکار بھی کہتے ہیں۔ بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی ہوتا ہے یا مردوں میں بھی ہوتا ہے؟ بانجھ پن کا شکار عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن بانجھ پن کا مطلب ہمارے معاشرے میں لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ بالکل ایک چیز بلاک ہو گئی ہے یا ایک چیز لا علاج ہو گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بانجھ پن جو ہے وہ قابل علاج ہے، چاہے وہ مرد کا ہے چاہے وہ عورت کا ہے۔ صحیح، کافی اچھی انفارمیشن آپ سے ملی ہے، مجھے خود بھی آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ بانجھ پن عورت میں ہی ہوتا ہے کہ مرد میں بھی ہو جاتا ہے؟ دونوں میں ہوتا ہے اور قابل علاج بھی ہے۔ اس کی مطلب وہ اس کا علاج مردوں کو زیادہ کروانا چاہیے عورتوں کو یا دونوں کو برابر؟ دونوں میں برابر کی ہے، لیکن 60% آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ مردوں میں پرابلم زیادہ ہے، 40% عورتوں میں ہے، اور پرابلم ہونے کی ریزن یہ ہے کہ میلز کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے آج کل، عورتوں کا بھی زیادہ ہے لیکن
مرد بھی آج کل بڑی ٹینشن والی لائف گزار رہے ہیں، تو پلیز اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس اور ساری چیزوں کا یعنی کہ جو جتنی بھی بیماریاں آج کل سٹریس کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں، سٹریس کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی بھی -1% بھی کوئی بیماری ہے تو وہ انہینس ہو جاتی ہے نا، بڑھ جاتی ہے. تو میم آپ کتنا سٹریس لیتی ہیں؟ میں بالکل نہیں لیتی. آپ سے بریک، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے پوچھتی ہوں. جی ناظرین سر ورکوٹے کونتے دمادہ دامینہ پس بیتا سرے. ویلکم بیک ناظرین، یوزل بیتا است پروگرام ہیلتھ سیگمنٹ 1 کے خوش آمدید وائما. مسرا ڈاکٹر افشا خان دا دی فون نمبر دے 033351398482 تاسو دی ته فون وکړئ او چې د کم خلکو ماشومان نه کیږي او د چا چې د زوی خواهشي د لور خواهشي هغه دی ته کال وکړي، اپوینټمنټ دی واخلي او د سره د ملاقات ضرور وکړي. د هر یو مرض چې د علاج کې دی شي، د سړو علاج کې دی شي، د ښځو کې دی شي، تاسو بالکل مه شرماویږئ. دا پروګرام موږ تاسو ته ځکه مخکې کوو چې تاسو ته انفارمیشن ملاو شي د هر مرض علاج کې دی شي. جی میم آپ کی طرف آتی ہیں. میں بتا رہی تھی کہ ہر مرض کا جو ہے نا علاج ہو سکتا ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی. تو میم آپ سے بات ہو رہی تھی سٹریس کی، آپ کتنا سٹریس لیتی ہیں اور کب کب لیتی ہیں، ذرا یہ بتائیں مجھے. میں بالکل سٹریس نہیں لیتی اور میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، ہمارے پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونا. صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے اچھی ایفرٹ، اچھی نیت رکھنی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی ایفرٹ اور نیت رکھنی ہے. باقی یہ صلہ اللہ دینے والا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے میم کہ کسی کپل کے ٹریٹمنٹ میں آپ کو یعنی کہ بہت زیادہ وہ یعنی کہ پریشانی ہوئی ہو؟ پریشانی مجھے تب ہوتی ہے آمنہ جب وہ کوئی کپل میرے سے، پہلے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹریٹمنٹ ہی ان لوگوں کا کرتی ہوں جن کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ میرے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ آفٹر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، کیونکہ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، تو نہیں ٹھیک ہوتا تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں. میں اللہ سے اسپیشلی بہت زیادہ گلہ کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ نے ہی اس کو میرے پاس لایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، تو پھر آپ نے اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ تعداد جو میں مایوسی کی بات کر رہی ہوں، یہ تعداد میرے 100 میں سے 5 to 4% ہے. ماشاءاللہ میرے 96-99% پیشنٹ ایسے ہیں جو ریفرڈ ہیں. جیسے آپ ٹھیک ہوئے، آپ نے کسی کو بتایا، کوئی کسی کا ماموں ٹھیک ہوا، کسی کا چاچو ٹھیک ہوا، کوئی سوابی سے، کوئی نوشہرہ سے، کوئی اٹلی سے، مطلب دنیا کے ہر کونے سے میرے پاس پیشنٹ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا بھی دی ہے. آپ بتا رہے تھے کہ ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ. ہاں بالکل. میری والدہ نے سن 99 میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی ہے، نواز شریف کی فیملی کے ساتھ. اتفاق سے ان کا جانا ہوا عمرہ کرنے، تو دروازہ کھلا ہوا تھا، تو اماں بتاتی ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں روکا اور میں ان کے ساتھ ہی اندر چلی گئی. تو میں نے پھر اماں سے پوچھا اماں آپ نے کیا مانگا نا؟ تو اس وقت 99 کی یہ میں بات بتا رہی ہوں، اس وقت میں نے بالکل نیو جوائن کیا تھا ہاسپٹل، اور یہ وہ بڑی سکسیس حاصل کرنے کا وہ موڈ اور جنون یہ وہ. تو اماں کہتی ہیں بیٹا میں نے نا آپ کے لیے شفا مانگی ہے کہ تمہارے پاس جو بندہ آئے نا وہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا وہ ایک ذہن چھوٹا تھا اس وقت یہ وہ. تو میں نے کہا اماں لوگ گاڑیاں کوٹھیاں یہ وہ کچھ پیسہ مانگتے ہیں، آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ کہتے ہیں بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا مانگا. جو چیز انہوں نے آپ کے لیے مانگی وہی آپ لوگوں کو دے رہی ہیں. دیکھیں خوشیاں بانٹ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اتنی دعائیں دیتے ہیں لوگ. جب اللہ تعالیٰ ان کو 10 سال بعد 12 سال بعد خوشخبری دیتا ہے اور وہ جب ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ میرے لیے کتنی دعائیں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ سے اتنی، آپ کے لیے اتنی پاک صاف جگہ میں شفا مانگی ہے. اور پیشنٹ بھی میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں، یہ میرا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اچھا میم آپ سے ایک اور کویشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ شادی کے کتنے عرصے تک اگر حمل نہ ہو تو آپ سے رجوع کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ سے ملنا چاہیے؟ اکثر پیشنٹ جو ہیں کافی عرصے بعد آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کپل، ایک نیو میرڈ کپل کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ شادی کے 1 سے 1.5 سال تک اگر آپ کو حمل نہیں ہوتا تو آپ ایٹ لیسٹ قریبی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس یا ہمارے پاس آ کے یا کہیں پہ بھی آپ اپنا میڈیکلی چیک اپ ضرور کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اپنا ٹیسٹ کروانے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا نہیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ویٹ کر لیں.
صحیح لیکن کسی بیماری کو لے کر تو نہیں چلتے رہیں گے نا کہ اب آپ 2 سال یا 10 سال بعد ڈاکٹر کے پاس نکلیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے آج اتنی ساری انفارمیشن دی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی ہمارے پروگرام کا تھوڑا ٹائم ختم ہونے والا ہے. ہاں جی. ناظرین امید لرم چې تاسو به د میډم نمبر نوٹ کړی وي او که نه یې نوٹ کړی نو یو ځل بیا زه تاسو ته یم 0333513942. امید لرم چې تاسو به زموږ پروګرام خوښ شوي. انشاءالله نیکسټ به بیا تاسو سره یو. زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو باندې دی. ما له اجازت راکړئ. د خدای په امان.